अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की एक इंतहाई मतनाज़ा गुफ्तगू लीक हो गई है। नवाज शरीफ का जादू सर चढ़कर बोलने लगा है। इमरान खान फट्टे पर चढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और उनकी पार्टी के उम्मीदवारान मायूसी के आलम में ऑफ द रिकॉर्ड क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, ये सब कुछ आज आपके साथ शेयर करेंगे। मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी। अगर हम ये कहें कि हम इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रोपेगेंडा सेल्स के दौर में जी रहे हैं तो ये कहना कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि वो ऐसा प्रोपेगेंडा है और ऐसा खौफनाक प्रोपेगेंडा है कि इंसान आंखों देखी हुई चीज़ पर यकीन नहीं करता और सुनी सुनाई बातों और मफरूज़ों को सच समझ बैठता है। अब ये चीज़ें, इन चीज़ों का बड़ा फ़ायदा उठाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, लेकिन मनफी कूतें बहरहाल मनफी ही होती हैं और फिर आखिर उनका काम ख़राब होना ही होता है। मैं बात करना चाह रहा हूँ इस वक्त नवाज शरीफ साहब की। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए 21 अक्टूबर को, उसके बाद से वो बैठे हुए थे खामोशी के साथ, अपनी पार्टी के लोगों से मीटिंग्स कर रहे थे, उम्मीदवारों के इंटरव्यू कर रहे थे और एक हंगामा सा बरपा था कि जी नवाज शरीफ जो है वो बड़ा मायूस है और वो वापस जाना चाहता है, उसने टिकट करवा ली है। यहाँ पे जनाब पब्लिक जो नहीं वो सारी इमरान खान के साथ है। नवाज शरीफ साहब बहुत सख्त मायूस हैं और वो इलाज के बहाने बाहर चले जाएंगे। कोई कहता है टिकट करा ली है और वो पब्लिक में नहीं निकल रहे, जलसे नहीं कर रहे क्योंकि उनको पता है कि पब्लिक नहीं मान रही। ऐसी ऐसी बातें बंदा कहता है यार वो बड़ा को गड़बड़ होगी यार, नवाज शरीफ के साथ तो हाथ हो गया। और फिर ऐसी बातें कि जी उनके साथ हाथ भी हो गया है, इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ धोखा कर गई है, ये हुआ है वो हुआ है। अच्छा, हम लोग तो चूँकि मामलात को थोड़ा सा करीब से देख रहे होते हैं बतौर साफ़ी, हमें चीज़ों की हक़ाइक़ का इल्म होता है तो हम तो इन चीज़ों पे कान नहीं धरते। लेकिन एक आम आदमी जो हाथ में मोबाइल फ़ोन कर पकड़ के फैसलाबाद के पिंड छत्ती गाफ बे में बैठा हुआ है और वो फसलों में बैठ के जो नहीं है वो ये चौपाल पे बैठा वो देख रहा है सोशल मीडिया का शोर शराबा, वो तो समझता हो पता नहीं क्या तूफ़ान मच गया है, क्या गड़बड़ हो गई है। अच्छा, मेरा एक हमेशा से मौक़िफ़ रहा है, जो लोग हमारा ये चैनल रेगुलर देखते हैं, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बहुत सारे लोग ना नवाज शरीफ को अंडर एस्टिमेट करते हैं, हत्ता कि ख़ुद उनकी अपनी पार्टी के अंदर भी लोग उनको अंडर एस्टिमेट करते हैं। नवाज शरीफ एक ऐसा पाकिस्तान के सियासतदान है जिसका जो वोटर है ना वो ज़्यादा शोर शराबा करने वाला वोटर नहीं है, वो बहुत ज़्यादा गलियों में निकल के शोर मचाने वाला वोटर नहीं है। वो खामोशी से बैठा रहता है, कुड़ता रहता है। नवाज शरीफ को उसने वोट दी, नवाज शरीफ को 3 दफ़ा निकाला गया, उसके वोट की इज़्ज़त नहीं की गई, नवाज शरीफ को जिला वतन कर दिया गया, कभी उसको कैद में डाल दिया गया। वो बैठा रहता है, देखता रहता है, कुड़ता रहता है। लेकिन जब 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आया तो सारे लोग कहते हैं कि 40-50 हज़ार लोग इकट्ठे कर लें मुस्लिम लीग नून तो बड़ी बात है। मुस्लिम लीग नून का अपना क्लेम जो है वो 5 लाख लोगों का था, लेकिन मेरा ये कहना था कि जी बंदे 5 लाख से ज़्यादा होंगे और वो 5 लाख से ज़्यादा ही थे। और मैंने जैसे कि कहा कि इनकी अपनी पार्टी के लोग भी नवाज शरीफ को अंडर एस्टिमेट करते हैं। अभी नवाज शरीफ जब बैठा हुआ अपने इंटरव्यूज़ कर रहा था तो वो लाजिम बात है 4 साल से वो अपनी पार्टी के लोगों से राब्ते में नहीं था। उसने एक एक हल्के के बंदे का अलग अलग इंटरव्यू किया, हर एक से उसने इंटरेक्ट किया, तो उसके बाद उसने करना था। तो फिर उन्होंने जनाब 2 रोज़ पहले मानसेरा में जलसा किया। आप उस मानसेरा वाले जलसे को उनकी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कह सकते हैं। आप हाफिज़ाबाद वाले जलसे में तो वैसे ही 5 मिनट की उन्हें तकरीर करके तो वापस आ गए थे। तो मानसेरा वाले जलसे से उन्होंने बाकायदा उसका इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया और ये कहा जा रहा था कि जी इंतखाबी मुहिम नज़र नहीं आ रही, जी कोई माहौल गर्म नहीं है। तो कल फिर मियाँ निकल आया लाहौर की गलियाँ अपना हल्का जहाँ से वो इलेक्शन लड़े NA 130, उसका उन्होंने वैसे ही थोड़ा सा चक्कर सा लगाया। तो चक्कर क्या लगाया, आप इस वक्त मेरे साथ विंडो में फुटेजेस देख रहे होंगे कि ऐसा नवाज शरीफ का इस्तकबाल हुआ है कि बंदा देखने वालों पे सख्ता तारी हो गया। और अगर बंदा ये कहे कि नवाज शरीफ का जादू सर चढ़कर बोलने लगा है तो इसमें कोई मुबालगा नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा प्रॉब्लम है। अगर मैं बतौर अखबार नवीस, बतौर साफ़ी, बतौर रिपोर्टर ये समझता हूँ कि यार ये नवाज शरीफ का उसका प्लस पॉइंट है और ये उसका रिस्पांस होगा पब्लिक का उसके लिए, तो लोग इसको कहते हैं जी आप नवाज शरीफ की हिमायत कर रहे हैं। भाई मैं नवाज शरीफ की हिमायत नहीं कर रहा, मैं फैक्ट बता रहा हूँ। अगर वो फैक्ट कल दुरुस्त साबित ना हो तो फिर आप मुझे कहेंगे जी आपने कोई नाजायज़
حمایت کی ہے، اور ویسے ہی آپ نے ایک بندے کو اٹھانے کی کوشش کی ہے، اور اگر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف آپ اس لیے بات کرتے ہیں کہ آپ کو اچھی نہیں لگتی، جبکہ میں اگر فیکٹ کی بات کروں تو وہ پھر دیکھ لیں کہ آپ ہمارے اس چینل کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، 3.25 سال کا کون سی خبر ہماری غلط ثابت ہوئی، جتنی ہم نے باتیں کی ہمارے ناظرین اس چیز کے گواہ ہیں، ہمارے سبسکرائبر اس چیز کے گواہ ہیں کہ وہ ٹھیک ہیں۔ تو اس وقت نواز شریف کی پوزیشن یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے اپنے حلقے کا دورہ کیا تو آپ یہ سمجھیں کہ گلیاں اور سڑکیں جو تھیں نا وہ انسانوں سے بھری ہوئی تھیں، چھتوں سے لوگ پھول پھینک رہے تھے، پیسے پھینک رہے تھے، اور لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے لیڈر کو کیسے دیکھیں۔ مریم بھی نکلی، بعض کئی جگہ پہ انہوں نے ہاتھ ہلایا لوگوں کو دیکھ کے، نواز شریف صاحب خود نکلے، اور پھر ایک ویڈیو مریم نے بڑی خوبصورت شیئر کی اندر کی، اس گاڑی کے اندر کی، کہ وہ جب نواز شریف ریلی میں نکلے نا تو وہ کسی نے ان کو گاڑی کے اندر نا ان کے کسی چاہنے والے نے وہ سموسوں پکوڑوں کا کوئی لفافہ پکڑا دیا گرم گرم، تو وہ باہر لوگوں کا مجمع ہے اور لوگ نواز شریف آئی لو یو کہہ رہے ہیں، اور مریم اندر سے وہ لفافہ نواز شریف صاحب کے آگے کرتی ہیں کہ میاں صاحب یہ کھا لیں۔ نواز شریف صاحب اس کے ہاتھ میں سے لفافے میں سے کو پکوڑا یا سموسہ نکالتے ہیں تو سب سے پہلے وہ اپنے ڈرائیور کو پکڑاتے ہیں کہ تم کھاؤ، اس کے بعد وہ خود کھاتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی ایک بڑی دلچسپ بات ہے، یہ بندے کی تربیت کی بات ہوتی ہے۔ وہ آپ نے دیکھا ہوگا، ایک جیو پہ پروگرام کرتے ہیں سہیل وڑائچ صاحب، ایک دن جیو کے ساتھ، وہ ان کے بارے میں تو لوگ بلکہ مذاق بھی کرتے ہیں کہ جی وہ کھانے کے بڑے شوقین ہیں، اور جس بھی کے ساتھ وہ پروگرام کرتے ہیں تو ناشتہ ان کے ساتھ یہ کیا، دوپہر کے کھانے میں اس طرح کھایا، رات کا کھانا اس طرح کھایا، تو وہ کھانا ضرور بتاتے ہیں کہ انہوں نے کیا کھایا۔ ان کے پورے کیریئر میں صرف ایک پروگرام ایسا تھا جس میں ان کو کسی نے کھانے کا نہیں پوچھا، اور وہ تھا عمران خان کا پروگرام، کہ عمران خان ان کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور اس بندے نے اپنے اکیلے کے لیے ناشتہ منگوا لیا اور اس کو بتانا شروع کر دیا کہ میں کیا ناشتہ کرتا ہوں، ناشتہ کرنا شروع کر دیا، اور سہیل وڑائی صاحب ایسے کر کے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ ان کو کسی نے پوچھا ہی نہیں، اور عمران خان نے زندگی میں کسی کو نہیں پوچھا۔ اگر وہ 50 لوگوں کی محفل میں بیٹھا ہوگا نا تو اس نے 49 لوگوں کو نہیں پوچھنا کہ تم کھاؤ گے نہیں کھاؤ گے، اس نے اپنا ڈالنا کھانا شروع کر دینا، باقی سارے منہ دیکھتے رہے۔ یہ بیسیکلی ڈفرینس ہوتا ہے۔ تو یہ نواز شریف کا ڈفرینس تھا کہ اس نے اپنے ڈرائیور کو پہلے دیا اور خود بعد میں کھایا، تو یہ ویسے بعد میں سے بات آ گئی۔ تو مریم نے البتہ یہ کمنٹ کیا نواز شریف کو لفافہ آگے کرتے ہوئے کہ اندرون لاہور کا دورہ کرنے میں پھر یہ فائدے تو ہیں کہ کھابے تو بندے کو ملتے ہی ہیں۔ تو بہرحال بہت زبردست قسم کا ان کا استقبال ہوا، اور ایسا استقبال ہوا ہے ایسا لگتا تھا کہ پورا لاہور جام ہو گیا ہے، اور جیسے ہر عورت، ہر مرد، ہر بچہ اپنے گھر سے نکل آیا۔ اور یہی بات میں کہتا ہوں کہ کہتا تھا، آپ لوگ بھی اس چیز کی گواہ ہیں کہ جس دن نواز شریف نکلے گا اس دن وہ جھاڑو پھیر جائے۔ وہ کہتے ہیں نا 80 سیٹیں، 70 سیٹیں، 50 سیٹیں، 100 سیٹیں، 110 سے آگے نہیں جائے گا۔ میرا اس سے بالکل مختلف خیال ہے، میرا تجزیہ میں انسان غلط بھی ہو سکتا ہے کہ جب نواز شریف نکلے گا تو وہ جھاڑو پھیر کے نکل جائے گا، لوگوں کو اتنی توقع بھی نہیں ہوگی ان کے مخالفین کو کہ نواز شریف کو انتخابات میں ایسی بڑی کامیابی مل سکتی ہے۔ آپ یہ ذرا اپنے ذہن میں رکھیے، گزشتہ 25 سال کو اکتوبر 1999 میں نواز شریف صاحب کی حکومت کا تختہ الٹا گیا، 2002 کا الیکشن، 2007 کا الیکشن نواز شریف کو نہیں لڑنے دیا گیا، نواز شریف الیکشن میں موجود نہیں تھا۔ 2013 کے الیکشن میں نواز شریف موجود تھا اور وزیر اعظم بنا۔ 2018 کے الیکشن میں نواز شریف پھر نہیں تھا، اس کو الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا۔ 25 سال میں نواز شریف کو صرف ایک الیکشن لڑنے دیا گیا اور وہ 4 سال وزیر اعظم رہنے دیا گیا۔ یہ اب معاملہ ہے کہ اگر 25 سال میں ایک الیکشن لڑا ہے لیکن اس کے باوجود وہ بندہ عوام میں اتنا مقبول ہے کہ جب وہ سڑک پر نکلتا ہے تو دنیا اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ آپ کو وہ 2007 میں ججز والی تحریک بھی یاد ہوگی، وہ خلاف تحریک چلاتے رہے، کچھ نہیں ہوا۔ جس دن نواز شریف نکلا تھا وہ پابندیاں توڑ کے گھر کے باہر اس کی پولیس کھڑی تھی، 20-25 لوگوں کے ساتھ نکلا، راوی کے پل تک پہنچا تھا تو 10 لاکھ آدمی اس کے ساتھ تھے۔ تو اس کو کہتے ہیں مطلب لیڈرشپ، اس کے پیچھے لوگ چلتے ہیں۔ اچھا، ایک طرف نواز شریف صاحب یہ بالکل اس وقت کی بات ہے کہ جب نواز شریف صاحب اپنی ریلی کر رہے تھے اور دنیا ایسے بے قابو ہو رہی تھی ان کو ایک جھلک دیکھنے کے لیے، اسی وقت عمران خان جیل کے اندر میڈیا سے گفتگو کر کے یہ کہتا کہ نواز شریف کو پبلک کا رسپانس نہیں مل رہا تو مجھے یہ ڈر ہے کہ وہ الیکشن سے رائے فرار نہ اختیار کر جائے۔ تو بندہ کہتا ہے یار اتنی بے خبری یا اتنی بے نیازی صاحب کی۔ چلو یہ معاملہ ہوا تو نواز شریف کا کہ اب وہ نکل آیا، اب ہر آنے والا دن الیکشن تک آپ کو نواز شریف آگے ہی بڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ ہماری ایک تجزیہ ہے، آپ اسے اختلاف کر سکتے ہیں۔ اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب۔ اگلی خبر جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ امپورٹنٹ ایسے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا وہ اس وقت بہت شدید کرائسس کا شکار ہے۔ ایک تو عمران خان صاحب، میں نے جو لکھا یہ کہ نیازی پھٹے پر، تو اس کی وجہ کہ جو سائفر والا کیس ہے اس کے گزشتہ روز 25 گواہ تھے جو استغاثہ کے، ان کے بیانات مکمل ہو گئے ہیں۔ اب ان کے اوپر ہونی ہے جرا، اور جرا کے بعد ہونی ہے فائنل بحث، اور اس کے بعد آ جانا فیصلہ۔ اس ہفتے کے اینڈ تک تو نہیں لیکن اگلے ہفتے کے اینڈ سے پہلے
اس چیز کا امکان ہے کہ فیصلہ آ جائے گا۔ اگرچہ کہ اعظم خان نے ان کو بچانے کی بہت کوشش کی ہے، لیکن شاید وہ اس سزا کو شاید کم کروا سکیں، لیکن مکمل کیس سے نہیں بچیں گے، کیونکہ اور بہت سارے گواہوں نے بیان دیے ہوئے ہیں۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اس چیز کا بہت غالب امکان ہے کہ ان کو مطلب جو سزا سنا دی جائے گی، جنائی صاحب تسی تو ان پھٹے تھے ہو جناب۔ اچھا، اب پارٹی کی سچویشن یہ ہے کہ پارٹی 2021 میں الیکشن کمیشن بندے کر تھا کہ بھائی آپ اپنی پارٹی کے الیکشن کرا لیں، اس وقت جناب آسمان کے اوپر تھے جناب، اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہے، عدلیہ ساتھ ہے، میڈیا ساتھ ہے، دنیا ساتھ ہے، خان صاحب کی جے جے کار ہو رہی تھی، ان کو الیکشن کمیشن کے مشورے اور وارننگز بڑے فضول نظر آ رہے تھے، لیکن بہرحال وہ اب ان کو نتیجہ بھگتنا پڑا، پارٹی بھی الیکشن سے گئی۔ اب الیکشن کمیشن کے ریکارڈ پہ کوئی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کی الیکشن نہیں لڑ رہی، نہ ہی بلے کا نشان ہے، اب وہ پارٹی لڑے گی تو بلے کا نشان ملے گا نا۔ تو وہ اب لیکن ایک دعوے ہیں کہ ہو جی لوگ نکلیں گے ایسے الیکشن کے دن کہ بس سمجھ نہیں آئے گی کسی کو، بے شک آزاد امیدوار لڑے ہوں، حمایت کریں گے۔ اب یہ تو ایک بڑی جینون سی بات ہے نا کہ ایک ایک حلقے میں 4 6 امیدوار ہونا، یہ تو ہے۔ لیکن اس کے ساتھ میں نے آج ایک ٹویٹ بھی کی گزشتہ روز، اور میں نے اس میں یہ لکھا کہ جی جو بھی آپ مثلاً آپ سے میں پوچھتا ہوں، آپ لوگ جو میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں، کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے حلقے میں سے پاکستان تحریک انصاف کا قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلی میں امیدوار کون ہے؟ شاید 5% لوگوں کو بھی نہیں پتہ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ کہ ان کی پارٹی کی حالت اتنی پتلی ہے کہ اس وقت یہ نہیں پتا کہ پارٹی کا امیدوار کون ہے۔ پارٹی کی قیادت یا تو پارٹی چھوڑ کے جا چکی ہے، یا جیلوں میں جا چکی ہے، یا استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو چکی ہے، یا پرویز خٹک کی جو پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین میں شامل ہو چکی ہے۔ گراؤنڈ پر اس وقت پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے، صرف سوشل میڈیا پر موجود ہے۔ حالت یہ ہے کہ ایک امیدوار جو الیکشن لڑ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے مبینہ ٹکٹ پہ، مبینہ ٹکٹ اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ آفیشلی ٹکٹ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ پارٹی الیکشن میں ہی نہیں ہے، الیکشن کمیشن کے ریکارڈ پہ ہی نہیں ہے، تو لیکن اب ہم چلو ٹکٹ یافتہ اس سینس میں کہہ سکتے ہیں کہ جی پارٹی نے ان کا اناؤنس کیا کہ یہ ہمارا امیدوار ہے۔ تو اس بندے کی ایک جو گفتگو ہے، وہ بڑا پریشان تھے وہ صاحب، اور وہ کہنے لگے کہ یار میں تو بڑا پریشان ہوں کہ الیکشن کی اپنی ایک سائنس ہوتی ہے کہ مطلب آپ نے ووٹروں کو گھروں سے نکالنا ہے، ان کو پولنگ اسٹیشن تک لے کے جانا ہے، ان کو ووٹ پول کرانا آپ نے یقینی بنانا ہوتا ہے۔ اس نے کہا ہمیں کارکن تو کارکن، ہمیں ووٹر ہی کوئی نہیں نظر آ رہا، ہم کس سے کہیں گے کہ نکالو لوگوں کو، اور لوگ کیسے نکلیں گے اور کون ان کو پہنچائے گا پولنگ اسٹیشن تک؟ تو ہمیں تو بیڑا غرق نظر آ رہا ہے اپنے الیکشن کا۔ اور انہوں نے کہا کہ سب کے اس کے قصوروار، آف دا ریکارڈ گفتگو تھی، ان کا سب سے بڑا قصوروار عمران خان ہے۔ انہوں نے پارٹی وکیلوں کے ہاتھ میں دی تھی، وکیل وہ جو 6 مہینے پہلے اس پارٹی میں آئے ہیں، پارٹی کے ووٹر یا ورکر سے ان کا رابطہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اور میں دیکھیے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کتنے بڑے وکیل ہیں، وہ کل نکلے تھے جب نواز شریف صاحب نکلے ہوتے تو وہ بھی نکلے تھے، تو 2 گاڑیاں تھیں ان کے ساتھ، اور ایک سائیکل پہ ایک بچہ جو نہیں ہے ان کو آگے سے جواب دے رہا تھا، وہ اس بچے کو دے کے ہاتھ ہلاتے، یہ ان کی ریئلٹی تھی ساری۔ یہ وہ گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں جو کہ اس وقت سامنے ہیں۔ گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف آپ کو پولنگ کے دن بھی شاید نظر نہ آئے سڑکوں کے اوپر، پولنگ اسٹیشن کے اوپر، حالت ان کی اتنی خراب ہے۔ اور خان صاحب کے دعوے جو ہیں وہ آپ سنیں تو کہتے ہیں کہ بس پی ٹی آئی جو نہیں ہے 95% مقبول ہے۔ اچھا جی، یہ تو خبر ہوگی ان کی مقبولیت کی، اور ان کو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ 10 دن کے اندر امکان ہے کہ سائفر کیس کا فیصلہ آ جائے گا۔ اب آتے ہیں ہم اس خبر کی طرف، انوار اللہ کاکڑ صاحب کی طرف خبر۔ کاکڑ صاحب جو ہے نا، ویسے پتہ نہیں اب وہ بن گئے نگران وزیر اعظم، ہمارا بس تو چلتا نہیں کہ ہم ان کو اتار سکتے ہوں۔ تو اس کے بعد جو انہوں نے کیا، مطلب انہوں نے کوئی بندہ پورے پاکستان میں چھوڑا کوئی نہیں، کوئی اخبار کا رپورٹر، کوئی ٹی وی کا اینکر، کوئی سوشل میڈیا کا بندہ جس کو انہوں نے بلا کے انٹرویو نہ دیے ہوں، اور باقی کوئی نہیں ملتے، تو پرانے محلے والوں کو ملنے کے لیے بلا لیتے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس، یا یہ کام کرتے ہیں یا پھر ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں دنیا میں، کبھی 16 یورو کا جناب ناشتہ کھڑکا لیا یا کھانا کھا لیا ایفل ٹاور کے پاس جا کے، یا ادھر UK میں جا کے اپنے بیٹے کو کسی جھولے میں بٹھا دیا، وہ سرکاری خرچے میں مزے لگے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ کام اس حد تک ہی رہتا، تو تب بھی ہم کہتے ہیں یار چلو ٹھیک ہے نگران وزیر اعظم یہ کل اس نے چلے جانا، لیکن بعض اوقات بندہ ایسی باتیں کرتا ہے، بندہ کہتا ہے یار یہ کیا اس نے کہہ دیا۔ ایک گفتگو لیک ہوئی ہے جی، اور گفتگو یہ لیک ہوئی ہے کہ یہ جو بھی وزیر اعظم صاحب پچھلے دنوں گئے ہوئے تھے ڈیواس میں، جو گئے ہوئے تھے وہ ایک آفیشیل وزٹ کے اوپر، وہاں پر جو ہے وہ ایک ان کی گفتگو ہوئی IMF کے کسی حکام کے ساتھ، اور اس میں موصوف نے یہ دعویٰ کیا کہ جناب وزیر اعظم میں ہی ہوں، اور اگلے سال 1.5 سال پاکستان میں کوئی الیکشن ہونے والا نہیں ہے، تو IMF نے جو بھی بات کرنی ہے مجھ سے بات کریں، میں جناب خادم حسین، میرے نہ گل کرو۔ اب وہ IMF والوں کو اتنے بے خبر تو نہیں ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔
وہ اب وہاں پہ ساگ ڈار کے بھی کوئی ذرائع تھے، کوئی سورسز تھے، انہوں نے ڈار صاحب کو یہ بات بتائی کہ جناب ڈار صاحب تہاڈا پرائم منسٹر تو یہ گلاں کرے گا کہ الیکشن والی کوئی نہیں ہو رہے تو میں ہی پرائم منسٹر اگلے 1.5-2 سال تے میرے نال ہی گل کرو، یہ کی ہو رہا ہے؟ ڈار صاحب کو پتہ چلا، ڈار صاحب بڑے غصے میں آ گئے، انہوں نے آگے جناب میاں صاحب کو بتایا، اور پھر میاں صاحب نے ان کو کہا جی ٹھیک ہے ان کو بھی بتائیں، جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں تو ان کو بھی بتایا گیا، وہ بھی بڑے برہم ہوئے کہ یار کی چبلا مارن ڈیا، معذرت کے ساتھ وہ ہمارا نگران وزیر اعظم ہے، لیکن اب کیا کریں، بات تو کرنی پڑتی ہے نا۔ تو بھائی صاحب کی یہ حالت ہے کہ 8 فروری سے تک وہ وزیر اعظم ہیں، اور وہ آئی ایم ایف کو کہتے پھریں کہ جی 1.5 سال میں وزیر اعظم میں کوئی الیکشن نہیں ہو رہا پاکستان کے اندر۔ تو قاضی صاحب آپ کہتے تھے کہ جی وہ بندہ کوئی الیکشن کے بارے میں بات نہ کرے، جناب نگران وزیر اعظم صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں، نوٹس نہیں جناب اس کا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔